बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन किराम, आज की गुफ्तगू में हम मिल्लत इब्राहीमी और उसके तकाज़ों पर बात कर रहे हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अज़ीम और बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत से फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान किया है। उन्हें खलीलुल्लाह होने का लक़ब भी अता हुआ है। सारी ज़िंदगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को कुरान मजीद में मुसलमानों के लिए उसवाए हसना करार दिया गया है। और कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी का हुक्म दिया गया है। ये कुर्बानी भी उन्हीं की पैरवी है, हज भी उन्हीं की पैरवी है। शरीयत इस्लामिया में बहुत सारे आमाल हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरवी में हम कर रहे हैं। आमाल भी हैं, अफ़कार भी हैं, अक़ाइद भी हैं। तो आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो अक़ाइद थे, अफ़कार थे, सोच और फ़िक्र थी, आमाल थे, उसका तज़किरा कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी का कई मकामात पर हुक्म दिया है। यहाँ तक कि मुशरिकीन को भी और यहूदियों और ईसाइयों को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी का हुक्म दिया है। सूरतुन नमल की आयत नंबर 123 में अल्लाह ताला के इरशाद है, सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन। फिर हमने आपकी तरफ वही की कि मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो जो बिल्कुल यकसू थे और मुशरिकीन में से नहीं थे। सूरतुल अनआम की आयत नंबर 161 में फरमाया, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिराति मुस्तकीम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न वमा काना मिनल मुशरिकीन। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, बेशक मेरे रब ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, ऐसा दीन जो बिल्कुल सीधा है, यानी मिल्लत इब्राहीमी का। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बिल्कुल यकसू थे और मुशरिकीन में से नहीं थे। सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल सदक़ल्लाहु फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न वमा काना मिनल मुशरिकीन। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि बिल्कुल अल्लाह ने सच फरमाया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल यकसू थे और मुशरिकीन में से नहीं थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों का दावा ये था कि वो यहूदी थे, ईसाइयों का दावा ये था कि वो ईसाई थे। अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली सूरत आल इमरान में फरमाया, मा काना इब्राहीम यहूदियों वला नसरानियों वलाकिन काना हनीफ़म मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो तो यकसू मुसलमान थे और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। तो इसी तरह अल्लाह जल्ल मजदूहू ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी जो नहीं करते फरमाया वो हिमाकत में मुब्तला हैं। तो इरशाद फरमाया, वमन यरग़बु अम मिल्लत इब्राहीम, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी से मुँह मोड़े, फरमाया इल्ला मन सफ़िहा नफ्सहू
ان کے دین سے وہی منہ موڑے گا جو خود کو حماقت میں جس نے مبتلا کر رکھا ہے، سوائے ان کے باقی ان کے دین سے کوئی نہیں منہ موڑ سکتا۔ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کا قرآن مجید میں کئی مقام پر حکم دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی جو بتائی گئی ہے، ان کا دین کیا تھا اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی عقیدہ توحید کی آبیاری میں گزاری ہے۔ کبھی وہ شرک کے قریب نہیں گئے، لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں، نفع نقصان کا مالک فقط اللہ ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ فرمایا ہمیں نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، صرف اللہ ہی کی واحد ذات ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے، جس کے علاوہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 70 سے لے کر 76 تک اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے، جس میں عقیدہ توحید، نفع نقصان کا مالک اللہ کو قرار دیا گیا ہے، اور عقیدہ توحید ان کی زندگی میں جو راسخ تھا اور پختہ تھا، اللہ کی وحدانیت پر جو انہیں یقین تھا، اس کا ذکر قرآن مجید نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 70 سے لے کر 76 تک کا ذکر کیا ہے۔ ان کی زندگی کا یہ ایک عظیم پہلو ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی اولاد کے لیے، جب اولاد کی زیادہ حاجت ہوئی، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 82 سال یا 84 یا 90 کے قریب عمر ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی۔ اب یہ جو عمر ہے اس میں انسان کے اولاد ہونے کا سبب نہیں ہوتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا عظیم پہلو ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو مسبب سمجھتے تھے کہ اللہ دینے پہ آئے تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ تو یاد رکھ لیں، اولاد کے لیے دعا مانگنا نبی کی سنت ہے، لیکن ساری اولاد کے لیے نہیں دعا مانگی جاتی، بلکہ نیک اولاد کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر اولاد نیک نہ ہو تو والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اولاد ایک کنارے پر ہوتی ہے، والدین ایک کنارے پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، مالک مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ تو نیک اولاد اللہ سے مانگنا اور نیک اولاد کی سوچ رکھنا، یہ نبی کی تھنکنگ اور نبی کی سوچ ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ اولاد پیدا ہوگی تو یوں ہوگی۔ نبی یہ ہے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے مالک مجھے ایسی اولاد دے جو نیک ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا عقیدہ تھا کہ اللہ سے جو دعا کی جائے وہ خالی اللہ کی ذات انسان کو نہیں لوٹاتی۔ دعا کے بعد اللہ نے آپ کو نیک اولاد سے مالا مال کر دیا۔ تو نیک اولاد مانگنا اور اللہ سے دعائیں کرنا، یہ نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ اور ان کے دین کی پیروی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کو رزاق سمجھتے تھے۔ اللہ کی ذات پر جو توکل اور بھروسہ ہے، اگر غور کریں تو قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو، اپنی فیملی کو تیرے اس حرم کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی وادی میں جہاں نہ پانی کا قطرہ ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی دانہ ہے، نہ گھر ہے، نہ لوگ ہیں، نہ آبادی ہے، نہ کھانے پینے کے اسباب ہیں۔ اب اللہ کے حکم پر، اللہ کی مرضی پر، اللہ پر جو بھروسہ اور توکل ہے کہ رزق کون دے گا،
کہاں سے رزق آئے گا؟ ظاہری اسباب نظر نہیں آ رہے۔ قرآن کہتا بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ آئے جس میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی وہاں کھیتیاں نہیں تھیں، فصلیں نہیں تھیں، رزق نہیں تھا، بازار نہیں تھی، مارکیٹیں نہیں تھیں، پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پر جو توکل ہے، بھروسہ ہے کہ میرا رب انہیں رزق دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا مانگی، جہاں اپنی فیملی کو بسایا، اپنی فیملی کے لیے رزق کی دعا مانگی ہے۔ ہم جب تک مادی وسائل نہ ہوں، ہم کہتے ہیں کہاں سے رزق آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی یہ ہے کہ مادی وسائل سے ہٹ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے پروردگار اس جگہ کو، اس پلیس کو امن والا بنا دے، جہاں بندے کی فیملی ہو، بچے ہوں، اس جگہ کے لیے امن کی دعائیں مانگنا۔ اور پھر کہا وارزق اہلہ من الثمرات، میرے مالک اس شہر کے باشندوں کو، اس علاقے میں رہنے والوں کو رزق عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر رزاق ہونے کا جو انہیں یقین تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ ان کے عقیدے میں اللہ کو وہ رزاق سمجھتے تھے، رزق کی فراوانی، رزق کی خوشحالی، رزق کا عطا ہونا اللہ سے ہی مانگا ہے، اولاد کے لیے، فیملی کے لیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے کوسوں دور تھے۔ آپ کی زندگی میں شرک نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ شرک کی سرکوبی کے لیے اور شرک کے فتنے کے لیے اور عقیدہ شرک کے خاتمے کے لیے آپ نے زندگی بھر آپ نے بتوں کی پوجا سے روکا ہے، بتوں پہ کلہاڑے رکھے ہیں، بتوں کو ریزہ ریزہ کیا ہے، سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو دلائل دیے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک والوں میں سے نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیا، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو مسلمان تھے، سیدھے مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ بطور بیٹا کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، وہ کردار ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس ملتا ہے، اور آپ نے اپنے سگے والدین کے لیے اللہ سے دعا کی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، میرے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اپنے لیے بخشش مانگنا اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش مانگنا، یہ اسوہ ابراہیمی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تقاضے ہیں، ان کی ملت کے تقاضے ہیں، ان کے دین کی پیروی کے تقاضے ہیں کہ انسان اپنے لیے دعا مانگے، وللمؤمنین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اپنے لیے دعا مانگے، والدین کے لیے دعا مانگے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے۔ اپنے لیے بخشش مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، والدین کے لیے بخشش مانگنا، تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کے تقاضے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے باپ یا چچا، کچھ مفسرین کی رائے کے مطابق چچا تھے، کچھ مفسرین کے مطابق باپ تھے، ان سے آپ نے تبلیغ کی، ان کو عقیدہ توحید بتایا، لیکن جب ان کے والد نے انہیں گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تو آپ نے ان کی اطاعت کرتے ہوئے خیر بات کہہ دیا، لیکن انہیں کوئی کلمہ اف نہیں کہا، کوئی گستاخی کا جملہ نہیں کہا، چلے گئے گھر سے، لیکن کہنے لگے قال سلام علیکا، تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، ساستغفر لک ربی، میں تمہاری پھر بھی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ وہ سیدھے راستے پہ نہیں آ رہے تھے، ہدایت پہ نہیں آ رہے تھے، اس ہدایت یافتہ بیٹے کو گھر سے نکال رہے ہیں،
پھر بھی حسن سلوک دیکھیں، والدین سختی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام انہیں کلمہ اف نہیں کہہ رہے، غصہ نہیں کر رہے، بلکہ فرما رہے ہیں سلام علیک، آپ سلامت رہیں، آپ پر سلام ہو، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ملت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے میرے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، یعنی اپنے لیے اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کو بنا چکے تو دعا کی مالک مجھے بھی مسلمان بنائے رکھنا، میری اولاد کو بھی مسلمان بنائے رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل میں، خاندان میں، بلڈ میں ایک امت مسلمہ پیدا کر دینا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کو مسلمان بنانے کے لیے خواہش کا اظہار کیا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے ہمارے پروردگار مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، سائنسدان بن جائے، بزنس مین بن جائے، وکیل بن جائے، جج بن جائے، ڈی سی بن جائے، کمشنر بن جائے، گورنر بن جائے، جرنیل بن جائے، لاکھوں پتی اور کروڑوں پتی بن جائے، یہ ہماری خواہش ہے۔ نبی کی خواہش یہ ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار میرا بیٹا اور میں نمازی بن جاؤں۔ تو اولاد کے نمازی بننے کے لیے دعا کرنا اور اولاد کو نمازی بنانا یہ نبی کا اسوہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی ہے۔ اور پھر غور کریں، جب اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کر دیا اور بتا دیا انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ضرور آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا جان کوئی خواب کی تعبیر کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہے۔ بیٹے نے یہ بات نہیں کی۔ دوسری بات قابل غور ہے حاضرین اور ناظرین کہ وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو اور سیدہ ہاجرہ کو وادی مکہ میں چھوڑ آئے تھے، 12-13 سال کی عمر میں قربانی دینے کا وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام تو ادھر رہتے نہیں تھے، وہ تو واپس آ گئے تھے، کبھی کبھی جاتے تھے ملنے کے لیے، انہیں تو موقع نہ ملا بیٹے کی تربیت کرنے کا۔ یہ تربیت اسماعیل علیہ السلام نے جو باپ سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان آپ وہ کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے پیچھے ماں کی تربیت تھی۔ میں ماؤں سے بھی آج کہوں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، یہ مائیں ہیں، اگر یہ تربیت کریں اور بیٹوں سے کہہ دیں کہ باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، باپ کے آگے کچھ آگے سے منہ نہیں، بات زبان نہیں چلانی، اگر مائیں تربیت کریں جس طرح سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے، 12-13 سال کی عمر میں بیٹا والد سے کہہ رہا ہے بابا جان جو رب کا حکم ہے آپ بھی وہی کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں بھی اللہ کے حضور صبر کرنے والا بنوں گا۔ تو یہ بیٹے کو تربیت کس نے سکھائی ہے؟ سیدہ ہاجرہ نے سکھائی ہے۔ آج ہماری ماؤں کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، کچن سے فرصت نہیں ہے، گھر کے کام کاج سے فرصت نہیں ہے، اولاد کی کیا تربیت کریں گی؟ تربیت سیکھنی ہے اولاد کی، اور اولاد کو اللہ رسول کا اور والدین کا فرما بردار بنانا ہے تو ہماری ماؤں کو حضرت ہاجرہ جیسا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں اللہ کے لیے قربانی دینے کا جو جذبہ ہے، جان دینے کا جو جذبہ ہے، جان کا وقت آیا، بادشاہ وقت نے، ظالم بادشاہ نے عقیدہ توحید کی سر بلندی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں
ڈالنے کا حکم دے دیا۔ روئے زمین پر ایک ہی انسان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو آگ میں جا رہے، نہیں پتا تھا کہ زندگی ختم ہو جائے گی، آگ میں جل جاؤں گا، لیکن نہیں، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے، سچ اور حق کے لیے اپنی جان دینے کا وقت آیا تو جان کی قربانی دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی طرح بیٹے کی قربانی کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے سے کہا بیٹا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو نیک کاموں میں اولاد سے مشورہ لینا یہ بھی نبی کی سنت ہے، جس میں اولاد بھی شامل ہو، ایسا کام جس میں کرنا ہے کہ آپ خود بھی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اولاد بھی کرے، تو اولاد سے مشورہ کرنا نیک کاموں میں یہ بھی نبی کا اسوہ ہے۔ اسی طرح بیت اللہ بنانا، کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، فرمایا یاد کرو وہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام ہمارے کعبہ کو بنا رہے تھے، تو کعبۃ اللہ کو بنانا، اور پھر فرمایا وَطَاہِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاکِفِينَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم کعبہ کو صاف بھی کرو، اسے طیب اور طاہر بھی کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو کعبہ بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، کعبے کی صفائی کی ہے۔ تو لوگوں مسجدیں بنانا، مسجدوں کی صفائی کرنا، مسجدوں میں روشنی کا انتظام کرنا، مساجد میں عبادات کا اہتمام کرنا، عبادت گزاروں کے لیے مساجد کا اہتمام اور انتظام کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی ساری زندگی وقف کی، سر تسلیم خم کر دیا۔ ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب آپ کے رب نے ان سے فرمایا کہ آپ فرما بردار ہو جائیں اللہ کے، تو فرمایا میرے اللہ میں فرما بردار ہو گیا ہوں رب العالمین کے لیے۔ اللہ کی فرما برداری، مسلمان بن کے جینا، مسلمان بن کے رہنا، ساری زندگی سر تسلیم خم کرنا، یہ ملت ابراہیمی کے تقاضے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو تبلیغ کی ہے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی تربیت کے لیے، اللہ کے دین کا میسج پہنچانا، یہ پیغمبر کا اسوہ ہے اور نبی کی تعلیم ہے۔ اور پھر قوم نے دشمنی بھی کی ہے، مخالفتیں بھی کی ہیں، اور دین والوں کی مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مخالفتوں سے نہ گھبرانا، بڑے سے بڑے ظالم سے نہ گھبرانا، اور پا استقلال میں تزلزل نہ آنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم پر ہجرتیں بھی کی ہیں، وطن بھی چھوڑے ہیں، مسافری بھی کی ہے۔ تو وطن چھوڑنا، ہجرت کرنا، اس علاقے سے چلا جانا، اللہ کے حکم کے لیے ہجرتیں کرنا، یہ بھی نبی کی پیروی ہے۔ راہ خدا میں آنے والی مشکلات اور آزمائشوں پر مکمل صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی اور ان کے دین کی پیروی ہے۔ استقامت پہ ڈٹا رہنا اور ایمان کا پہاڑ بن کے استقامت والا ہونا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ قربانی تک ہم فقط محدود نہ رہیں، جانور کو ذبح کرنے تک محدود نہ رہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ سے محبت کی ہے، مخلوق خدا کی مہمان نوازیاں کی ہیں، لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں، اللہ کی مخلوق کی بہتری کی ہے، اللہ کا دین پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے مشکلات اور آزمائشوں پہ صبر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے گھر سے انہیں بے گھر ہونا پڑا ہے، گھر والوں نے انہیں نکالا بھی ہے، قوم کی مخالفتیں برداشت کی ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ میں کودے ہیں، اور وقت کے فرعونوں سے ٹکریں لی ہیں، سفر ہجرت کیے ہیں۔
اور آخری عمر میں بے اولادی کی زندگی بھی بسر کی ہے، کبھی بیوی بچوں کو غیر آباد زمین میں انہیں بسایا بھی ہے، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری بھی رکھی ہے۔ یہی میسج ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو سپرد کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، جس بات پہ رب راضی ہے ہم راضی رہیں، اللہ کی ناراضگی سے ہم بچیں اور اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی نصیب فرمائے، ان کی سنت کی پیروی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔